अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू मुकदमा अवाम का मलिया हाशमी के साथ। नाजरीन, पाकिस्तान में इस वक्त एक तरफ तो सियासी लड़ाई झगड़ा उरूज पर है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी अवाम और इदारों के दरमियान जो हम तसादुम देख रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, ये बहुत ही ख़तरनाक ट्रेंड है और इसको जितनी जल्दी रोका जाए ये बहुत ज़रूरी है। ये उतना ही अच्छा होगा जितनी जल्दी ये रुक जाए। और जब हम बात करते हैं पिछले कुछ अरसे से, तो इस अरसे से मेरी मुराद चंद हफ्ते या चंद महीने या चंद दिन नहीं, बल्कि कई साल हैं। ये कुछ अरसा कुछ सालों पर मुहित है। जब भी किसी सियासी जमात को अपनी एक शिकस्त नज़र आती रही, माजी में भी हमने देखा, तो कभी डॉन लीक्स सामने आई, तो कभी हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब इंडिया की, भारत की गुड बुक्स में आने के लिए कारगिल का भी बड़ी कन्वीनियंस के साथ उन्होंने बड़े तरीके से अपनी फ़ौज को अंडरमाइन कर दिया, जिस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की, और उनको ये एहसास भी नहीं हुआ कि आप एक ऐसी स्टेट जो कि ख़ुद को आपका इतना बड़ा दुश्मन समझती है, जिनके रिटायर्ड फ़ौजी जर्नैल बड़ी बेशर्मी से क्लेम करते हैं कि 2025 तक तो पाकिस्तान के इतने टुकड़े हो चुके होंगे, ये तो नक्शे पर भी नज़र नहीं आ रहा, खुदा न खास्ता इनके मुंह में खाक। इस तरह की गुफ्तगू करने वाले ममालिक को अपीज़ करने की क्या ज़रूरत है? जबकि आज जब इमरान खान साहब तनकीद करते हैं पाकिस्तान के कुछ फ़ौजी अफसरान का नाम लेकर जो बात करते हैं, तो उस पर भी, इमरान खान साहब पर भी ये तनकीद की जाती है कि रिजीम चेंज क्यों कहा जाता है इसको, जनरल बाजवा का क्यों इतना जिक्र किया जाता है, ये इसको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस समझकर अपनी पॉलिटिकल शिकस्त क्यों नहीं, इमरान खान साहब ने उसको इसके तौर पर क्यों नहीं एक्सेप्ट किया कि वो सियासी तौर पर PDM से ये जो बाजी थी ये हार गए। ये बहरहाल इस पर डिबेट चलती रहती है। इमरान खान साहब का जो अभी रिसेंटली एक बयान भी आया, एक इंटरव्यू में, जब उन्होंने कहा कि मुझे जनरल बाजवा ने मशवरा दिया था पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलीज डिसॉल्व कर देने का वक्त से पहले, तो इस पर भी फिर सवालात उठते हैं कि अगर वो रिजीम चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, रिजीम चेंज के तो कई महीनों बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलीज डिसॉल्व की गई, तो फिर ऐसा शख्स जिसको आप मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं रिजीम चेंज के लिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अपनी नाकामी के लिए, वहीं दूसरी तरफ फिर ऐसे शख्स के मशवरे को इतनी इंपॉर्टेंस देना कि जिसके बाद आपने एक इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, और उसके बाद से हम देखते हैं कि जिस तरह से इमरान खान पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनते आ रहे हैं। 150 के करीब इमरान खान साहब पर जो केसेस बनाए गए, उनमें से ज़्यादातर जिस किस्म के इल्ज़ामात हैं, ज़मान पार्क उनकी रिहाइशगाह के बाहर उनके स्पोक्स पर्सन्स अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से ट्रैफिक जैम हो जाने पर भी इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। अभी रिसेंटली हमने फवाद चौधरी साहब के हवाले से तो बहुत ही एक मज़ाक़ा ख़ेज़ किस्म का इल्ज़ाम सामने आया, किसी ने पौधा तोड़ने की बात की, तो किसी ने एक वॉशरूम का पाइप और टूटी चोरी करने की जो बात की। तो इस किस्म की जब सियासत अब पाकिस्तान में इस लेवल पे आ गई है, तो ऐसे में शायद पाकिस्तानी अवाम को अब चार्ज लेना होगा चीज़ों का और होश के साथ काम लेना होगा। आपस में एक इकाई कैसे बन सकता है पूरा पाकिस्तान, चाहे किसी के सियासी नज़रियात जो भी हों, इस पे नाज़रीन काम करने की ज़रूरत है इंशाल्लाह, और हम करेंगे भी। जहाँ पर जिस इदारे में मौजूद किसी शख्स से इख्तलाफ होगा, बहुत इज़्ज़त एहतराम के साथ सवाल उठाएंगे, घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं कि कोई वज़ीर आज़म है या कोई वज़ीर है या कोई जज है या कोई जर्नैल है, कोई ब्यूरोक्रेट है, डॉक्टर है, टीचर है, तो हम सवाल ना करें। हर शख्स कानून के ताबे है, आइन के ताबे है। जो जहाँ पर गलत लगेगा सवाल तो ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आपस में नफ़रत को किस तरह से ख़त्म करना है, इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। हाल ही में जिस तरह से इदारों और अवाम के दरमियान एक खलीज हाइल करके कुछ सियासी क़ुव्वतें फ़ायदा उठाने की भी कोशिश कर रही हैं, जिस तरह माजी में जिस वक्त आप देखते थे कि PDM जमातों में बिलखुसूस नून लीग और इदारों के दरमियान एक दूरी थी, तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत दिल में खुश होती थी, और उस खुशी का इजहार डिजिटल मीडिया पर भी किया जाता था कि देखा, ये इनका असल चेहरा सामने आ रहा है कि ये फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं। और आज हम देखते हैं कि 9 मई का वाक़या हो या जो दीगर वाक़यात हैं जिसमें अवाम और इदारों के दरमियान एक गलतफहमी का सा माहौल पैदा हो गया, तो उसमें हमें अब नून लीग PTI पर हंसती हुई नज़र आती है, और बाकायदा इस सिचुएशन से महजूज होते हुए नज़र आते हैं कि अब सही मज़ा आएगा, अब खुद साइड पर हो जाओ, अब देखते हैं कि इख्तलाफ किस हद तक जाएगा और ऊँट किस करवट बैठेगा। सो हमने इस ऊँट को जनाब ऐसी करवट बिठाना है इंशाल्लाह
کہ دشمن کا مقابلہ ساری سیاسی جماعتیں اور پوری پاکستانی قوم مل کر کر سکے. یہ کوئی اے ورسز بی پاکستانی سٹیزنز کی لڑائی نہیں ہونی چاہیے, یہ پاکستان کی اپنے بیرونی دشمنوں کے خلاف لڑائی ہونی چاہیے. تو آئیے ذرا سنتے ہیں, ابھی حال ہی میں ہمارے پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب نے ایک انٹرویو دیا ایک نجی ٹیلی ویژن چینل کو. اس میں ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ پاکستان کی فوج کے ساتھ ہیں یا آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. اب یعنی سوال کا آپ اندازہ لگائیں کہ پی ٹی آئی کو اور فوج کو دو مختلف اینٹیز بنا کے بڑا ٹرکی سا سوال کیا اینکر پرسن نے. پریزیڈنٹ علوی نے کیا جواب دیا, لیٹس واچ. پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ سپریم کمانڈر ہیں افواج پاکستان کے, تو وہ فوج کے ساتھ ہیں یا تحریک انصاف کے ساتھ ہیں؟ میں پاکستان کے ساتھ ہوں اور فوج میری ہے, اس کے ساتھ ہوں. جمہوری قوتیں میری ہیں, میرے ملک کی قوتیں ہیں. کسی کے خلاف ہونے کا تک ہی نہیں بنتا. کیوں ہوں گا؟ کوئی وجہ نہیں. میں اس غریب کے ساتھ ہوں جس کا ذکر ہی نہیں ہو رہا. اب ہاں, اصل مسئلہ مہنگائی ہے, اس کا ذکر واقعی اس کا ذکر ہی نہیں ہو رہا. اچھا, اور حامد میر صاحب ایک تکلیف دہ بار اور کروں, میرے زبان کے اندر بار بار یہ آتا ہے کہ اگر پروٹیسٹ کرو تو قانون کے دائرے میں رہو. آپ ایک ان پڑھ مزدور ہیں, آپ حامد میر صاحب, میں آپ اور میں ہیں, اور میں دیکھتا کیا ہوں, میں دیکھتا یہ ہوں کہ مسلسل آپ نے یہ کہا ہے, آپ نے حامد میر صاحب اور میں نے ٹیلی ویژن پر, کہ پاکستان کے اندر چوروں نے چوری کی خوب دبا کر, کوئی پکڑا نہیں گیا. کوئی یعنی کنسنسس ہے, 100% کنسنسس ہوگا کہ پاکستان کے اندر کرپشن بہت ہوا. میں غریب آدمی ہوں, کوئی پکڑا نہیں گیا. 100% کنسنسس ہے. اس وقت پارلیمنٹ کے سارے پارلیمنٹیرینز کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے لا قانونیت کر رہی ہے. کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ اپنے حدود سے آگے جا رہا ہے. پولیس کی حرکتیں آپ سڑک پر دیکھتے ہیں کہ لا قانونیت کے اعتبار سے چادر و چادی, یعنی میں سمجھتا ہوں پولیس کا دائرہ کار ہے, مگر اس کے اندر جب وہ عام آدمی پر ظلم کرتے ہیں تو وہ کراؤڈ, 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں, ڈونٹ مکس اٹ اپ, ہے نا. مگر میں غریب آدمی کو کیا کہوں کہ تم دیکھتے جاؤ, تمہارے اوپر سب لوگ لا قانونیت کر رہے ہیں, مگر عارف علوی تم سے کہہ رہا ہے کہ تم قانون کے دائرے میں رہو, اور میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے. اس کے باوجود, کیونکہ اس غریب آدمی کی وجہ سے پاکستان باقی ہے. اس غریب آدمی جو چین سے بیٹھا ہوا ہے, جس کی مہنگائی اس کی کمر توڑ رہی ہے, اس کے باوجود وہ قانون کے دائرے میں ہے. یہ غریب آدمی, ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بڑے صبر کے ساتھ, یہ پاکستان جو باقی ہے وہ اسی صبر کی وجہ سے باقی ہے. اور سارے سیاستدان پچھلے 2-3 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر معاملہ نیچے چلا گیا, سارے سیاستدان بشمول میرے اور آپ کے, تو دیکھنا کہ ایلیٹ بھی باقی نہیں رہے گا, پاکستان کا بہت نقصان ہوگا. تو اس غریب آدمی کی میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو بھی نظر آنا چاہیے کہ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے وہ بھی قانون کی پاسداری کرے گا. جی, تو پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے ایک بہت ہی اہم نقطہ ریز کیا ہے. انہوں نے ساری اشرافیہ کو ایک طرف رکھتے ہوئے غریب آدمی جو آج مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے, کوئی عمران خان دور میں بھی اس کے حالات بہت اچھے نہیں تھے, لیکن پچھلے 13 ماہ میں تو جو مہنگائی جس طرح سے جتنے گنا بڑھ گئی ہے, تو عمران خان دور میں جو شخص مہنگائی کی شکایت کرتا تھا, آج تو وہ سر پکڑ کر مزید روتا ہے کہ مہنگائی ختم کرنے کے لیے جو حکومت آئی تھی وہ ریلیف دینے کی بجائے تکلیف پر تکلیف دے رہی ہے, اور ان کو ریلیف مل رہا ہے موجودہ حکمرانوں کو. جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک ایک کر کے تمام کرپشن کیسز جو ہیں وہ اپنی موت آپ مرتے جا رہے ہیں. اس پہ موجودہ حکمرانوں کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ کچھ ایسا تھا ہی نہیں, کوئی سبسٹینشل ثبوت ہی نہیں تھے, اس لیے ہمارے خلاف کچھ ثابت نہیں ہو سکا, تو ہم نے تو بری ہونا تھا. جبکہ دوسری طرف ان پر اعتراض یہ عائد کیا جاتا ہے کہ چونکہ اب آپ اقتدار میں آئی ہی اپنے کیسز کو ختم کرنے کے لیے تھے, لہٰذا آپ نے عوام کو تو تکلیف ہی دی لیکن خود کو ریلیف دیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی راجہ عامر عباس صاحب, پاکستان کے ممتاز سیاسی تجزیہ نگار اور ماہر قانون, اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب موجود ہیں. دونوں معزز مہمانوں کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اس ساری سچویشن کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کل بھی ہم نے پروگرام میں بڑی مفصل ڈسکشن کی اس پر, آپ کا بھی انپٹ لینا چاہوں گی کہ پاکستان کی عوام اور اداروں کے درمیان ہم کس طرح سے یہ خلیج دور کر سکتے ہیں جو فار وٹ ایور ریزن اب حائل ہو گئی ہے, اس کو ختم کرنا کتنا ضروری ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ ملیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو پریزیڈنٹ عارف علوی کا جو انٹرویو چلایا, سنایا, اور اس سے پہلے بھی ان کا ایک انٹرویو میں نے اس کے مندرجات پڑھے تھے, جس میں انہوں نے ایک اور بات کہی تھی کہ ہم کو
بہت ساری چیزوں کو کرنے کے لیے تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. بالکل. اس کے بعد انہوں نے ایک اور چیز کہی تھی کہ مجھ سے ہمارے دوست ممالک یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے اندر ٹالرنس پیدا کریں, اور نیچرلی ان سے جو ملکوں کے سفیر ملتے ہیں, وزراء ملتے ہیں, تو وہ ان کو کنوے کیا ہوگا انہوں نے. یعنی نہ انٹرنلی نہیں, آپ یہ بھی ایک سیکنڈ بیٹھ کے ضرور سوچئے گا کہ ایکسٹرنلی پاکستان کا امیج کیا جا رہا ہے, کہ ہم وولٹائل ہیں, ہم وائلنٹ ہیں, ہمارے اندر برداشت کی قوت نہیں ہے, ہمارے اندر ٹالرنس نہیں ہے. اور اس کا مظاہرہ جو ہے وہ آپ نے پاکستان کے اندر دیکھ لیا. اب پاکستان میں ہر شخص نے, ہر ذی ہوش شخص نے, اگر اس کے اندر ایوریج بھی عقل ہے تو اس نے ان تمام وائلنٹ ایکٹس جو ہوئے ہیں جس میں تنصیبات پہ حملہ ہوا اس کو کنڈیم کیا. اب یہاں سوچنے کی بات ملیہ یہ ہے کہ جس طریقہ کار سے حملے ہوئے ہیں, کیا اس کی یہ ضرورت نہیں محسوس ہوتی کہ ہم اس کی وائڈ اسپریڈ ایک لارج کینوس کے اوپر ایک انکوائری کریں؟ بالکل. کیونکہ میں یہ آپ کو کہہ سکتا ہوں بڑے یقین سے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ وولٹائل نہیں ہیں, وہ چیز کو برداشت کرنے کی قوت رکھتے ہیں جو ان کو ان کی ویکنس سمجھا جاتا ہے. یعنی ہمارے ہاں دو تھیسز جو ہیں وہ پچھلے دنوں میں انہوں نے بڑا جنم لیا. پہلا تھیسز ہے کہ جی کرپشن کوئی مسئلہ نہیں ہے, کرپشن ہر ملک میں ہوتی ہے. دوسرا تھیسز یہ ہے کہ جی پاکستان کے عوام جو ہے وہ بڑے مطلب صابر ہیں اور وہ ہر قسم کی چیز برداشت کر لیں, جتنا بھی ظلم کیے جاؤ, جتنا بھی ظلم. یہ نیگیٹو, یہ پازیٹیو کوالٹی نہیں ہے میری نظر میں, یہ نیگیٹو کوالٹی ہے. اس لیے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ہم پولیٹکس کو لے کے چلیں, ہم اداروں کے احترام کو لے کے چلیں, ہم اداروں کے تقدس کو لے کے چلیں, ہم اداروں کے تقدس کے پیرامیٹرز کو لے کے چلیں. کوئی بھی ادارہ ہو, ایون اف اٹ از اے انٹرنیشنل کمپنی, ایون اف اٹس اے بزنس پروجیکٹ, ہم اس کے لائحہ عمل کو سمجھیں, ان کے تقدس کو سمجھیں, ان کی لمیٹیشنز کو سمجھیں, ان کی اوپننس کو سمجھیں. لیکن جو آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا وہ بہت ضروری چیز ہے, وہ یہ ہے کہ ہم سوال ضرور اٹھائیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے تھنکرز کہتے ہیں کہ سوال اٹھانا از دی موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ. سوال کرنا وہی کر سکتا ہے جس کا کلٹیویٹنگ ذہن ہوگا, جس کے اندر کوئی فورسائٹ ہوگی, جس کے اندر کوئی ویژن ہوگا. اور ہمیں مستقبل کے اندر کا سوال کرنا ہے. اب ہمارے صدر عارف الوی نے کہا, اللہ کرے کہ پاکستان کے جو پولیٹیکل ایلیٹس ہیں, یہاں پہ لیڈرز نہیں ہیں, لیٹ می ٹیل یو ویری فرینکلی, یہ پولیٹیکل ایلیٹس ہیں, دے آر ناٹ دی لیڈرز. لیڈرز وہ ہوتے ہیں جو لیڈ کرتے ہیں بائی ایگزامپل. سیاست جو ہے وہ عبادت ہے. جب آپ آ کے نیب کی ترامیم کو سیا پانچا کر دے, اس کو جوتوں سے اٹھا کے باہر پھینک دے, اور آپ یہ اجازت دے گے کہ 49 کروڑ کی کرپشن آپ کر سکتے ہیں, آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا. بالکل. تو آپ مجھے بتائیے کہ رولز اینڈ ریگولیشنز کہاں گئے؟ تو وہ تو ایلیٹس ہوئے نا, جو 49 کروڑ کی کرپشن کرے گا وہ کیا عام آدمی ہوگا؟ تو یہ جو پولیٹیکل ایلیٹس ہیں, انہوں نے جس طرح سیاست پہ قبضہ کیا ہوا ہے, وہ قبضہ بنیادی طور پہ تمام پرابلم کی جڑ ہے. بالکل صحیح. اس کے اندر جیسے پریزیڈنٹ نے کہا, اور بڑا اچھا کہا انہوں نے, کہ غریب کا مقدمہ کدھر ہے. میں عمران خان کے زمانے کی بات کر لیں, اس وقت ڈالر کانسٹنٹلی چڑھتا جا رہا تھا, تو عمران خان صاحب بھی کہتے تھے کہ جی یہ انٹرنیشنل ٹرینڈ ہے کہ ڈالر اوپر جا رہا ہے, پرائزز اوپر جا رہی ہے. اس کے بعد یہ حکومت آئی, اس نے تو مطلب تباہی پھیر کے رکھ دی ہے نا. آج آپ کی مرغی 600 روپے کلو بھی نہیں ملتی. بالکل. اب آپ مجھے بتائیے غریب آدمی کیا کھائے گا؟ دال کا ریٹ آپ کو پتہ ہے, گھی کا ریٹ آپ کو پتہ ہے. کیا اس پورے سال میں پارلیمنٹ کے اندر گھی کی پرائز پہ بحث ہوئی ہے؟ مرغی کی پرائز پہ کوئی ڈسکشن ہوئی ہے؟ بالکل صحیح. کوئی پرائز کنٹرول کمیٹیاں کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہیں جو کسی زمانے میں جو ایک سسٹم ہے لوکل گورنمنٹ کا بھی اور آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ کا بھی, کہ آپ پرائز کنٹرول کمیٹیز بنائیں گے, وہ جا کے وزٹ کریں گی, پھر ڈی سی جو ہے وہ پرائز لیول ایشو کرے گا. تو جب یہ چیزیں نہیں ہو رہی تو پھر عام آدمی تو فرسٹریٹ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل صحیح. جی ناظرین, یہاں پر وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر عباس صاحب اور غضنفر صاحب, دونوں سے سوالوں کا سلسلہ جاری رہے گا آفٹر دا. ویلکم بیک ناظرین. بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن چل رہی ہے, بات ہو رہی ہے سولوشنز کی. پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن سے اگلا سٹیپ ہے جی سولوشنز کا, کہ اب مسائل کا حل کیا ہے. راجہ عامر عباس صاحب کو شامل گفتگو کرتے ہیں. راجہ صاحب, آپ نے پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی صاحب کی گفتگو بھی سنی, بریگیڈیئر صاحب کا نقطہ نظر بھی جانا.
پریزیڈنٹ الوی بہت کلیئر ہے اس حوالے سے کہ عام آدمی جس پر قانون کے اطلاق کا اتنا زور دیا جاتا ہے وہی شاید اس وقت سب سے زیادہ زبردست طریقے سے ایک لا ابائڈنگ سٹیزن کے طور پر بہیو کر رہا ہے، جبکہ باقی جتنے بھی طاقتور لوگ ہیں وہ شاید قانون سے مبرہ ہیں، ایک دوسرے کی دست و گربہ ہیں، سیاستدان بھی. آپ اس ساری سچویشن کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ بڑی انفارچونیٹ، یہ ایکو تھوڑی سی صحیح کرا دیجیے. جی انفارچونیٹ ہم سچویشن میں آ چکے ہیں. یہ پولیٹیکل پارٹیز کا مین رول ہے، اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ 2013 کے جو الیکشنز ہوئے، پھر 18 کے ہوئے، اس سے 2018 سے پہلے 2 پولیٹیکل پارٹیز تھیں، اور انہیں یہ علم تھا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک پولیٹیکل رول ہے. وہ جب بھی ایک پارٹی آتی تھی یا ایک ہار جاتی تھی، ایک جیت جاتی تھی، تو وہ ایک دوسرے پہ بلیم کرتے تھے، لیکن انہیں علم ہوتا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اس میں انوالو ہے، تو وہ پھر اپنا کسی نہ کسی طریقے سے تعلق بناتے تھے. 2018 میں یہ ہوا کہ جب تھرڈ فورس آ گئی تو جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں جو ایک دوسرے کو بلیم کرتی تھی دونوں، جیسے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی تھی، انہوں نے اپنی جو توپوں کا رخ تھا وہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی ہم عمران خان کی بات نہیں کرتے، بالکل ہم تو اس کو پکڑیں گے جو عمران خان کو لے کے آیا. ہمارا ٹارگٹ تو وہ ہے، چاہے مولانا فضل الرحمان ہو، چاہے نواز شریف صاحب ہوں، چاہے ایون کسی حد تک پیپلز پارٹی بھی ہو. تو جب یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ جناب وہ بالکل وہ جا کے ڈائریکٹلی انہوں نے نام لینے شروع کر دیے. انہوں نے اس وقت کے چیف کا نام لیا، ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لیا، اور ڈائریکٹلی ان کی انوالومنٹ جو کہ انڈائریکٹلی ہوتی تھی، لیکن انہوں نے ان کو کرش کرنا شروع کیا. اور نہ ہی صرف اس کو کہ جی انہوں نے اس طرف دیکھا، انہوں نے جوڈیشری کو بھی ملائن کرنا شروع کر دیا، ججز کے نام لے کے، جو ابھی تک سلسلہ جاری تھا. پھر جب اس کے بعد 22 میں جب 9 اپریل کو عمران خان صاحب کی حکومت جاتی ہے تو انہیں یہ دس از پارٹ آف دی گیم. جی یہ اس پوری پولیٹیکل ہمارے سسٹم کا ایک حصہ ہے. تو اس کو ہم نے اس لیول پہ نہیں لے کے جانا، ہم نے اسی فریم ورک میں جس میں سرٹن باؤنڈریز ہیں اس کو کراس نہیں کرنا. اور ہم نے جو رخ ہے وہ پولیٹیکل اوپوننٹس کو دیکھنا ہے، اور اس چیز کو ایڈمیٹڈلی کہ جناب جو بھی گورنمنٹ آ رہی ہے کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کا اس میں ہاتھ ہوتا ہے. بٹ واٹ ہیپنس کہ وہ جو کام کیا میاں نواز شریف نے یا ان کی پارٹی نے یا پی ڈی ایم نے، اسی طریقے سے اس کو تو اپنے ادوار میں وہ بڑا برا بھی کہتے رہے اور یہ غلط ہو رہا ہے، لیکن اس وقت انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. اٹ واز ہائی ٹائم کہ اس وقت بھی یہی جو کام ابھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کر رہی ہے یہ کام ہونا چاہیے تھا اور ان سے پوچھنا چاہیے تھا، پوچھ کے ہونی چاہیے تھی. اچھا لیکن راجہ صاحب اس میں یہ بتائیے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم سب بات کرتے ہیں کہ جب ایک جمہوری ملک ہے، ہم اس کو جمہوریت کہتے ہیں، تو اس میں ہر ادارے کا رول ڈیفائنڈ ہے، اور پالیٹکس میں اسٹیبلشمنٹ کا رول نہ ہو یہ ہر سیاسی جماعت کہتی ہے، خاص طور پہ جب وہ اپوزیشن بیٹھی ہوتی ہے. لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ عالمی سطح پر آپ دیکھیں کون سا ایسا ملک ہے، ڈیولپڈ ترین ملک بھی، کہ جہاں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول ہی نہ ہو. ایک سرٹن حد تک تو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہوتا ہے، لیکن کہاں کس طرح سے ہم پاکستانی عوام کو اب اس میں جو ہے لیڈ کر سکیں، کیونکہ میڈیا کا بڑا ایک لیڈنگ رول ہوتا ہے. تو میں آپ دونوں معزز مہمانوں سے باری باری یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم جیسے بریگیڈیئر صاحب نے بھی بات کی کہ سوال کرنا ایک بہت بڑی آرٹ ہے، اور جو سوال کرتا ہے اسی کا ایک زرخیز ذہن بھی ہوتا ہے اور یہ ایک انٹیلیجنٹ مائنڈ کی نشانی ہوتی ہے. تو باری باری سوال کر لیتی ہوں. پہلے راجہ صاحب آپ بتا دیجیے اور پھر بریگیڈیئر صاحب آپ کیا مشورہ دیں گے پاکستانی عوام کو کہ اداروں کی ہم تضحیق بھی نہ کریں، لیکن جہاں پر ہمیں کوئی اختلاف ہو وہاں پہ ہم ریسپیکٹ فلی کویشچن بھی ریز کر سکیں اور اس کو پھر ادارے بھی مائنڈ نہ کریں. یہ کس طرح سے ایک برج کیا جائے اس گیپ کو؟ دیکھیے بے شک آپ نے درست کہا کہ دنیا بھر میں اسٹیبلشمنٹ کا کہیں نہ کہیں رول ہوتا ہے، لیکن وہ رول ایسا یا تو ڈھکے چھپے انداز میں ہوتا ہے یا ایسا ہوتا ہے
کہ جی جس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہو رہا تھا. لیکن عمران خان جب لیڈرشپ میں آیا یا اس نے جو اپنی پارٹی کو 26-27 سال میں ڈیولپ کیا اور جو ساتھ سوشل میڈیا آ گیا, ساتھ الیکٹرانک میڈیا آ گیا, تو لوگوں میں جو اویئرنیس کا لیول ہے وہ کافی رائز کر گیا. لوگوں کو بہت سی باتیں سمجھ آنا شروع ہو گئی. جی لیول تو ہوتا ہے, لیکن یہ جو ایک آ گیا کہ جی لیول پلینگ فیلڈ کا ذکر آ گیا, اور یہ آ گیا کہ جناب پارٹیز اب جا کے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے, اس کو برابر کرنے کے لیے, کسی بیلنسنگ ایکٹ کے لیے, کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جی عدالتوں کے فیصلے کوئی بیلنسنگ ایکٹ ہیں, کبھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی اب عوام کو نظر آ رہا ہے کہ جی یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں, یہ جو لیڈرشپ کو ایک کو دو کو نہیں سینکڑوں کی تعداد میں اٹھایا جا رہا ہے, اور جس انداز میں اٹھایا جا رہا ہے, آپ کے جرنلسٹ جس میں ارشد شریف کا قتل ہے, جس میں عمران ریاض کی ڈس اپیرنس ہے, اور بہت سے جرنلسٹ ہیں جن پہ سینکڑوں درجنوں کیسز بنے ہوئے ہیں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ ہمیں نظر آ رہا ہے پولیٹیکل پارٹیز ہوں, ادارے ہوں. آپ پارلیمنٹ کو دیکھیے, پارلیمنٹ سپریم کورٹ فیصلے دیتی ہے. ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا کہ جی ایسی قراردادیں آ رہی ہوں کہ جی آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ پرائم منسٹر اور کیبنٹ نے عمل نہیں کرنا. دنیا میں یہ چیز تو نہیں ہوتی, دنیا میں بھلے سے ہوتا ہو, لیکن یہ کام نہیں ہوتا جو یہاں ہو رہا ہے. پھر ابھی ہم نے دیکھا ایک وہ کمیشن بنانے کی بات ہو رہی ہے کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز, ان کو ہائی کورٹ کے سب آرڈینیٹ ججز اور ایک سپریم کورٹ کے جج, ان کے ذریعے ان کی انٹیگریٹی, ان کے اس بارے میں کوشچن اٹھا دیا گیا ہے, which to me at least یہ ایک انہونی بات ہے. دنیا میں ایسے نہیں ہوتا ہے. یہ تو کوئی کانٹیمپٹ آف کورٹ سے بھی بڑھ کے عمل شروع ہو گیا ہے. اور اس عمل کو سامنے رکھ کے ہم دنیا میں کیا میسج بھیج رہے ہیں کہ ہمارا سسٹم کیا ہے. یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کر کیا رہی ہے. یہ پی ڈی ایم ایک طرف عدالتوں کو کہتی ہے, قراردادیں پاس کرتی ہے, پھر سپریم کورٹ کے پاورز کو کرٹیل کرنے کے لیے ایسی لیجسلیشن کرتی ہے کہ سپریم کورٹ کے رولز اور ریگولیشن کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہے. پھر گورنمنٹ جو سی ہے ایک ایسا کمیشن بنانا کہ اس چیزوں پہ کہ جی ہم ڈٹرمن کریں گے کہ جی آیا جو عدالتی ہمارا نظام ہے وہ شفاف ہے یا ججز کے نام لے کے وہ کیا. دیز آر سم تھنگ ویری سیریس کہ ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہ اگر ان چیزوں کو روکا نہ گیا, پھر تو جو اداروں کا سسٹم ہے, چاہے سپریم کورٹ ہوتی ہے, چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے پارلیمنٹ ہے, تو پھر عوام تو بیچاری کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا, وہ کنفیوژن کا شکار ہو گیا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں. جی بالکل راجہ صاحب, میں بالکل ٹھیک, میں بریک کے بعد آپ کی طرف بھی آؤں گی. بریک پہ جانے سے پہلے غضنفر صاحب, برگیڈیئر صاحب, آپ کی طرف میں یہی سوال لے کر آؤں گی کہ یہ جس طرح بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے راجہ عامر عباس صاحب نے, سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کب سے ہونے لگ گیا کہ سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے, اور وہ سیاسی جماعتیں کہ جنہوں نے پیپلز پارٹی کا, ہمیں یاد ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کو جب گھر بھیجا گیا سپریم کورٹ کے فیصلے پر کہ وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے مرتکب ہوئے ہیں, تو اس وقت پیپلز پارٹی نے بالکل ریٹیلیٹ نہیں کیا, وزیر اعظم قربان کر دیے, لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کی سینکٹیٹی کا احترام کیا. آج یہ تمام سیاسی جماعتیں مائنس پی ٹی آئی اب یہ جو مل گئی ہیں, اب جس طرح سے ہم سپریم کورٹ کی انٹیگریٹی کو چیلنج ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, اور پارلیمان ورسز سپریم کورٹ کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے کہ اس کو ایسے بنا کے پیش کیا جا رہا ہے کہ جی پارلیمان بہت سپریم ہے, لیکن سپریم کورٹ جو ہے وہ پارلیمان کے اس طرح سے تابع چلے کہ ہم بتائیں گے, جس طرح یہ ساری بات انہوں نے کی اور جس قسم کی انکوائریز کی باتیں ہو رہی ہیں, اس کو اب آپ چیزیں کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو کسی بھی صورت کوئی حل نکالنے کی طرف نہیں آتے دکھائی دیتے. ملیہ, کانسٹیٹیوشن پاکستان کا بننا تھا 1973 میں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب, ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے اس میں, ہی واز دی آرکیٹیکٹ, اور اس میں ان تمام پارٹیز نے سائن کیے تھے. ان تمام پارٹیز کے لیڈرز اور ریپرزینٹیٹیوز تھے, چاہے وہ ریلیجیس پارٹیاں تھیں, چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیاں تھیں, چاہے پولیٹیکل ریلیجیس پارٹیاں تھیں. انہوں نے اس آئین کی فارمیشن کے اوپر ان کے سگنیچرز موجود ہیں, اور آئین جو کچھ ڈیفائن کرتا ہے وہ اب اس کے اندر کوئی ابہام نہیں رہ گیا. تو اگر وہی پارٹیاں جو سگنیٹری ہیں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی, جس میں پیپلز پارٹی سر فہرست ہے, یہ جے یو آئی سر فہرست ہے, اے این پی بھی اس کے اندر شامل تھی,
कौन सी पार्टी जो नहीं शामिल थी। तो अगर वो मुस्लिम लीग नून का नहीं कह सकते कि वो दे कैन वायलेट, बिकॉज वो उस पर शामिल नहीं थे उसके सिग्नेटरी में। तो बात ये कि अगर वही लोग एक बनाए हुए कानून को वायलेट कर रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं, उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार अवाम बेचारे तो नहीं है। अवाम तो आज भी, आप यकीन कीजिए, मैं फिर आपसे कहूँगा कि अवाम आज भी एक दीवार की तरह खड़ी हुई है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की प्रोटेक्शन के लिए, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए। वो अभी भी अदारों के साथ खड़े हुए हैं। ये जो तबाहियां होती है ना, ये जिस तरह आपने 2-3 दिनों में देखा, ये जो अस्करी तंसीबात और बाकी को काम है, इसके अंदर आप यकीन कीजिए, इसके अंदर बहुत सारे शरपसंद अनासर शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल। सो ऐसे शरपसंद अनासर को नाजरीन आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये किसी सियासी जमात के सगे नहीं। ये पाकिस्तान से भी ऐसा कोई शख्स मुखलिस नहीं हो सकता जो आपको सरकारी इमलाक पर हमलावर होने को कहे, जो कहे कि किसी भी बेचारे बेगुनाह शख्स की गाड़ियों को जलाओ घेराव किया जाए, टायर जलाए जाएं। सो मच सो कि सरकारी खजाना लूटने वाले भी पाकिस्तान से मुखलिस नहीं हो सकते, चाहे किसी भी सियासी जमात से हो। सरकारी रिकॉर्ड को अचानक से आग लग जाए, ऐसा रिकॉर्ड जिसमें किसी की करप्शन के ठोस सबूत मौजूद हों, उस सरकारी रिकॉर्ड को आग लगवाने वाला और लगाने वाला भी पाकिस्तान का मुखलिस नहीं हो सकता। सो अभी जो हम सूरत हाल देखते हैं कि आपस में लड़ाइयों का ये आलम है, और जिस वक्त इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट की कि आप इस पे साफ शफाफ इंक्वायरी कीजिए, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो करें ना करें, मेरा ख्याल है हुकूमत को फौरी तौर पर चाहिए कि जिम्मेदारी का सबूत देते हुए कर डालिए एक साफ शफाफ इंक्वायरी, और इसमें जो शख्स भी पकड़ा जाता है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, ताकि जिन लोगों को जो कहते हैं कि हमें गलत पकड़ा जा रहा है उनके साथ भी नाइंसाफी ना हो, और जो लोग इसके असल जिम्मेदारान हैं उनका भी तयन किया जाए और उनको सजा दी जाए। और सिर्फ उन्हीं को नहीं, सरकारी रिकॉर्ड जलाने और जलवाने वालों को भी, और जो शख्स सरकारी हमारे कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाता आया है उसका भी एहतसाब होना चाहिए। यहाँ पे वक्त तो एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो वापस ब्रिगेडियर गजनफर साहब से उनकी राय लेंगे जहाँ पर बात रुकी थी, और फिर हम राजा आमिर अब्बास साहब से भी तज्जिया लेंगे उनका आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब और राजा आमिर अब्बास साहब। अब बात करते हैं इंक्वायरी की, कि इंक्वायरी करके इसका दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया जाए, ताकि सारी चीज़ें साफ शफाफ होकर पाकिस्तानी अवाम के सामने आए। ब्रिगेडियर साहब, योर टेक ऑन द मैटर एंड देन विल गो बैक टू राजा आमिर अब्बास साहब। हम जो कि अवाम की बात कर रहे थे, जो पाकिस्तान की असास है, डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, इट इज फॉर द पीपल। अगर हम डेमोक्रेसी पे यकीन करते तो अवाम तो ये हर अवाम का, हर तबका, हर सोसाइटी जो है, जो लोग देख रहे हैं, जो उन जगहों को जहाँ आग लगी है और जो जहाँ पे तशद्दुद के मनाजिर, वो कहते हैं जी लोगों को सजा दो। ये अवाम की डिमांड है। आप बिल्कुल, अवाम कह रहे हैं कि जो इस चीज के जिम्मेदार लोग हैं उनको सख्त से सख्त सजा दो। अगर कोई अवाम ये ना कहें तो इसका मतलब ये होगा कि अवाम शरपसंदी को सपोर्ट, हम कह रहे हैं, हर इंटेलेक्चुअल कह रहा है, आप कह रही हैं, मीडिया कह रहा है कि जो भी आदमी जिम्मेदार है पाकिस्तान को बदनाम। मेरे लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात मलिया ये है कि जो सीन है ये इंडियन टेलीविजन चैनल और बाकी फॉरेन चैनल्स पे चलाए गए, जिससे मेरी बेइज्जती हुई है कि एक मेरा घर जो वो उनका कोर कमांडर का घर नहीं, वो मेरा घर है, कि मेरा घर जल रहा है। तो वो जो लोग जिम्मेदार हैं, अवाम की डिमांड है उनको सख्त से सख्त सजा दे, और उसमें जो इंसाइट कर रहा है, जो भी शख्स इंसाइट कर रहा है उसको भी उसके अंदर ट्रिगर करें, उसको भी सजा दें। अगर आप इस चीज को सही करेंगे तो कल आप ये इंश्योर करेंगे कि ये जिस किस्म के एपिसोड है ये रिपीट ना हो, जो पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनते हैं, पाकिस्तान के अवाम की बदनामी का बायस बनते हैं, और अवाम के दरमियान और अदारों के दरमियान खलीज क्रिएट करते हैं। अदारे भी कमिटेड हैं पाकिस्तान के साथ, क्योंकि सदर आरिफ अलवी ने कहा था कि कोई सियासी पार्टी, और मैं उनसे मुझे बड़ा खुशी हुई वो इंटरव्यू सुन के, उन्होंने कहा जी ना कोई सियासी पार्टी गद्दार है, ना कोई पाकिस्तान के खिलाफ है। आप किस तरह सोच सकती है कि पाकिस्तान का कोई अदारा पाकिस्तान के खिलाफ होगा? पाकिस्तान के अदारे तो पाकिस्तान की उनको टारगेट जो है वो भी करना गलत है, उनके अंदर इंडिविजुअल्स को टारगेट करना भी गलत है। आप पॉलिसी से डिफर करें ना, बिल्कुल, आप इशू से डिफर करें, बिल्कुल आप इशू से डिफर करें, आप पॉलिसी से, बट यू कैन नॉट टारगेट एन इंस्टीट्यूशन, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन के लिए अंदर दो शख्स भी होते,
اس کے اندر مختلف ٹیئرز آف کمانڈ کے لاکھوں لوگ ہوتے ہیں. سو دے فیل ہرٹ کہ جی ہمارے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے. بالکل یہ چیزیں ہمیں سوچنی ہوں گی اور زیادہ ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کو سوچنی ہوں گی. عوام بیچارے تو ریسپیکٹ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے آنے والے, اور کرنا چاہیے بھی. بالکل. راجہ عامر عباس صاحب, آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ یہ اب ایک بہت سنجیدہ مسئلہ بن چکا ہے, اب یہ صرف سوشل میڈیا کی بحث تک بات نہیں رہی, اب اس مسئلے کا حل نکلنا چاہیے. ادارے بھی ہم سے ہیں اور ہم اداروں سے ہیں, ہمیں مل کر کس طرح سے تمام سیاسی جماعتوں کا ایک کنسنسس بلڈ کرنے میں میڈیا کیسے اپنا ایک ذمہ دارانہ کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیے جی, یہ ایسا ایک ہم جو ڈرٹی پالیٹکس کا یہاں پہ سلسلہ چل رہا ہے وہ اس لیول پہ آ گیا ہے کہ اب اداروں کو اس میں ملائن کرنا شروع کر دیا گیا ہے. اپنی سیاست کی خاطر اس قسم کی کام شروع ہو گئے ہیں. دیکھیے وہ جو کیئر ٹیکر حکومت تھی, پنجاب کا آئی جی تھا, پولیس تھی, وہ اسی پرپس کے لیے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں مظاہرے ہوتے ہیں پولیس ساتھ واک کر رہی ہوتی ہے, موجود ہوتی ہے اور وہ اس قسم کی چیزوں کو نوٹ کرتی ہے. اب اس کی انکوائری میں نے یا آپ نے یا بریگیڈیئر صاحب نے کسی نے نہیں کرنی. اس کی انکوائری الٹیمیٹلی تو پولیس نے ہی کرنی ہے نا. اس کی انکوائری کے لیے آپ کو ایویڈنس کلیکشن, ایویڈنس کے یہی صورت ہے کہ جو ماڈرن ڈیوائسز سے, الیکٹرانک ڈیوائسز سے آپ کے پاس ریکارڈ پہ چیزیں آ رہی ہیں, فیشل ریکگنیشن ہو سکتی ہے, چیزیں موجود ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ جناب اگر تو یہ کسی پولیٹیکل گیم کے لیے یہ سب کچھ کرایا گیا ہے, اگر یہ واقعی وہ ایلیمنٹ ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ جی کسی بھی طریقے سے پی ٹی آئی کو ہم ایک ٹیررسٹ تنظیم ڈکلیئر کرائیں, کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب کو کبھی نیب کے کیس میں ہم اندر کرا کے ڈسکوالیفائی کرا دیں, یا وہاں سے نہیں ہوتے تو شاخانہ ختم ہو گیا, فورن فنڈنگ ختم ہو گئی, تو اب ان کا یہ رخ ہے کہ جی کسی طریقے سے اس ٹیررزم کے اس چیز میں لا کے پارٹی کو ہی پورا ہم ایسا ڈکلیئر کروائیں. لیکن یہ چیزیں اب نوٹ کرنا الٹیمیٹلی کس کا کام ہے؟ الٹیمیٹلی جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, جو کہ کانسٹیٹیوشن کی رکھوالی ہے, اگر اس کے آرڈرز حکومت نہیں مان رہی تو وہ آپ کے, ہمارے یا کسی اور کے آرڈرز کیسے حکومت مانے گی؟ اسی لیے جو میرے نزدیک ہے کہ یہ تمام چیزوں کو اب اگر آپ نے ایک اینڈ کی طرف لے کے جانا ہے تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ جنرل الیکشنز کال کیجئے, ایک ایسی حکومت آ جائے جس کے پاس عوامی سپورٹ ہو, اور خدارا اس ملک کو اب اس چکروں سے نکال دیا جائے کہ جی کون غدار ہے, کون دوسرا ہے, اور ایک سٹیبل گورنمنٹ جو کہ اکانومی پہ توجہ دے, جو کہ غریب آدمی پہ توجہ دے, جو کہ عدالتی نظام کو مضبوط کرے, جو کہ گورننس کی باتیں کرے. ہم کس چکروں میں پڑے ہیں کہ ہمارے دوست ممالک بھی ہمیں بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کیجئے, ہمیں آئی ایم ایف پیسے دینے کے لیے تیار نہیں, کہتا جی آپ اپنے حالات دیکھیے. یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس والے پریشان ہیں کہ یہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل والے کہتے ہیں کہ جی یہ کیسے قوانین آ رہے ہیں, یہ کیسے اس ملک میں چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ کیا نوٹ نہیں ہو رہی؟ کیا ہم دنیا میں یہ تمام چیزیں لے کے ایک اٹامک پاور کی حیثیت سے کوئی نام کما پا رہے ہیں؟ ہم بالکل شرمندگی ہو رہی ہے, اور ہمیں اب اس وقت ان تمام چیزوں کو روک کے, اور یقین کریں کہ اب نہ کوئی کمیشن اس کا علاج ڈھونڈ سکتا ہے, نہ کوئی عدالتی فیصلے ڈھونڈ سکتے ہیں. اس کا علاج واحد اور واحد ہے جنرل الیکشنز, فیئر اینڈ فری جنرل الیکشنز. اگر وہ نہیں ہوتے تو یہ سلسلہ مزید بڑھتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, آپ نے راجہ عامر عباس صاحب کی گفتگو سنی. اب اس میں ایک اور بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ اب ٹگ آف وار جس لیول پہ پہنچ چکی ہے, سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں, کوئی کنسنسس بلڈ کرنے کے لیے تیار نہیں. ایسی صورتحال میں اگر الیکشن ہو بھی جاتا ہے تو اس کے نتائج کو پھر کس حد تک قبول کیا جائے گا؟ ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے امید تھی کہ اگر چلیں وہ کوئی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے الیکشن ہوتا, اس میں بھی خیر اس کے ناقدین اس میں کئی نقطے گنواتے ہیں کہ وہ بڑا مسائل کا شکار ہو جائے گا سسٹم اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین آ گئی. وہ کہتے ہیں جی مینول سسٹم ہی ٹھیک ہے. مینول سسٹم کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ اس میں پھر جو بوگس ووٹرز لسٹس ہیں اور جو فوت شدہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں جن کا اعتراض بھی اٹھایا گیا تھا ریسنٹ پاسٹ میں,
ان کی وجہ سے کبھی بھی آپ کو ایگزیکٹ اور ایکوریٹ رزلٹ نہیں مل سکتا. تو یہ جیتنے والے کی کریڈیبلٹی کو کیسے مانا جائے گا, اور شکست جو کھائے گا وہ اپنی شکست تسلیم کر کے عوامی مسائل پر ایک ہیلدی اپوزیشن کرے گا یا نہیں کرے گا, اس کا کس طرح سے اب کوئی سدباب ہو؟ ہم میں سمجھتا ہوں کہ جس نہج پہ اس وقت ہم پہنچ گئے ہیں نا, اس کا کوئی نہ کوئی آنسر آپ نے نکالنا ہے, کوئی نہ کوئی اس کا جواب نکالنا ہے. ہم سوالوں پہ اب کھڑے نہیں سر سکتے, اور پھر کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں جو پرزمپشن سے بیس کرتے ہیں کہ جی اگر یہ ہوگا تو یہ ہو جائے گا. ہمیں پریکٹیکل چیز, اور اس میں اب آج کی تاریخ میں دیکھیے ہمیں سوچنا ہے, عامر عباس صاحب نے کہا اور بڑا ٹھیک کہا کہ پاکستان کی معیشت کہاں کھڑی ہے. بالکل. اور ابھی آپ نے دیکھا IMF نے کل آپ کو پیسے دینے سے انکار کر دیا, اور اگر وہ پیسے دے رہے ہیں تو انہوں نے ان کو لنک اپ کیا ہوا ہے سعودی عرب UAE کے رول اوور سے. صحیح. مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی پچھلے دنوں چائنیز کی اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ ہم پاکستان کی اکانومی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, پھر وہ اسٹیٹمنٹ چلنے نہیں دی گئی. تو یہ امید پیدا ہوئی تھی کہ شاید ہمیں کچھ ریزرو جو ہیں یا کوئی چیزیں جو ہمیں مل جائیں. تو اگر آپ اس کا یہ بھی جواب تلاش کیجیے گا اور سوچیے گا, اور ماہر معیشت جو ہے ان کو سوچنا چاہیے, ماہر معاشیات جو ہیں, کہ اگر ہم اسی سسٹم میں چلتے رہے تو پھر معیشت کا کیا حال ہوگا. بالکل. سو دیر ہیز ٹو بی اے اسٹارٹ فرام سم ویئر ٹو اینڈ دس کرائسس. ہوگا یہ کہ جب آپ الیکشن کا اگر فرض کریں اناؤنس کرتے ہیں, ابھی کریں, 3 مہینے بعد کریں, 4 مہینے بعد کر دیں, 6 مہینے بعد کر دیں, جو ڈیٹ سوٹ کرتی ہے کر دیں, تو لوگوں کی کانسنٹریشن تو ڈیوائیڈ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل. اور وہ جو کانسنٹریشن ڈیوائیڈ ہوگی, وہ کانسنٹریشن جو آپ کی آج کل جو وولٹائل فضا ہے, اور جو ایک چیز جو مطلب ہائی ہینڈڈ جو ایک چیز ایکسٹریم پہ گئی ہے, اس سے لوگوں کی کانسنٹریشن جو ہے وہ مختلف اور ایشوز کی طرف چلی جائے گی کہ میں نے کینڈیڈیٹ سلیکٹ کرنے ہیں, میں نے کیمپین کرنی ہے, ہم نے پیسے تو یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ ایک ایکٹیویٹی کے طور پہ چلیں گی. اگر ہم وہ نہیں کرتے تو پھر انہی ایشوز پہ کانسنٹریشن رہے گی جو آج ایشوز موجود ہیں. بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر غضنفر صاحب, راجہ عامر عباس صاحب, آپ دونوں معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, بات تو یہاں پر آ کر ختم ہوتی ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے اب کون شخص کیسے اپنا کردار جو ہے وہ اور کس حد تک ادا کر سکے. اور ایسے میں دیکھ رہی تھی, کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے اتنی پریشانی ہے اس بات کو دیکھ کر کہ ہر شخص رو رہا ہے, ہر شخص پریشان ہے, ہر شخص کا دل رو رہا ہے کہ میرا ملک جل رہا ہے, میرے ملک کے لوگ آپس میں دست و گریباں ہیں, تو کیوں نہ سولوشنز کی طرف جایا جائے. میں نے کوشش کی کہ کل بھی اور آج بھی ہم سولوشن اورینٹڈ ذرا بات زیادہ کریں. عام طور پر ہم پرابلمز کو ڈسکس کرتے ہیں, پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن پہ ہمارا زور زیادہ ہوتا ہے, لیکن اب تو the problem is out in the open. اب ہمیں مسائل کے حل کی طرف بڑھنا ہے, چاہے آپ کا جو بھی سیاسی نظریہ ہو. پاکستان سے ایک دوسرے سے ہمیں کوئی کم محبت نہیں ہے, سب ایک جتنے پاکستانی ہیں اور اپنے ملک سے ایک جتنی محبت ہی کرتے ہیں. ہاں, اس محبت کے اظہار کا طریقہ کار مختلف یقیناً ہو سکتا ہے, کچھ لوگ زیادہ ایکسپریسو ہوتے ہیں, کچھ کم. میں نے ایسے میں ایک بڑی امپورٹنٹ ریسرچ جو ہے وہ میرے نظر سے گزری, اور میں دیکھ رہی تھی کہ کون سا ملک کس طرح سے ترقی کے سفر میں کیسے انہوں نے جو ہے ترقی پائی. سنگاپور, ناظرین, ایک وقت تھا کہ جب آج جس طرح آپ کو بہت زبردست ڈیولپڈ ملک کے طور پر نظر آتا ہے, یہ کبھی بھی ایسے نہیں تھا, اس کا آغاز ایسا نہیں تھا. بہت سے ممالک جو آج آپ کو ڈیولپڈ ممالک کے طور پر نظر آتے ہیں, وہ بھی کبھی پاکستان کی طرح اور دیگر جو کمزور معیشت ہے ایسے ہی تھے, لیکن پھر انہوں نے خود کو سدھارا. تو جیسے بریگیڈیئر صاحب نے بات کی نا کہ اگر الیکشن کا اعلان ہو جاتا ہے تو لوگوں کی انرجی بہتر طریقے سے چینلائز ہو جائے گی, لوگ اپنی اپنی الیکشن کیمپینز میں لگ جائیں گے, سیاسی جماعتیں اپنے کام پر فوکس کریں گی. سو ایک بڑا فوڈ فار تھاٹ میں اپنی سیاسی جماعتوں کو دینا چاہتی ہوں, بھلے وہ اپوزیشن میں ہیں یا حکومت میں ہیں, کہ اگر ہم سنگاپور سے سیکھیں تو اس وقت ہر سیاسی جماعت کو اس ماڈل پہ ابھی سے ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنی الیکشن کیمپین میں ایک دوسرے سے اس بات پہ مقابلہ کریں. چھوڑ دیں کہ کس کو کس نے سپورٹ کیا, فیور کیا, ماضی میں جو کچھ بھی ہوا اس سب کو بھول جائیں. آگے بڑھ کر یہ دیکھیں کہ اب ملک کو آگے کس طرف لے کر جانا ہے. سو 3 چیزیں, MPH, 3 ایسے بڑے امپورٹنٹ فینومینا ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر سنگاپور آج ایک بہت ترقی یافتہ ملک بن چکا ہے. ترقی پذیر ملک سے ترقی یافتہ ملک کا جو سفر ہے. M for meritocracy. سب سے پہلی چیز کہ میرٹ ہونا چاہیے, جو فیصلہ ہو وہ میرٹ پر کیا جائے, میریٹوکریسی کا راج ہو, اور کسی بھی شخص کو جو اس کی اہلیت کے مطابق
نہیں ہے پوزیشن، وہاں پر محض اس لیے نہ بھرتی کر دیا جائے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا جاننے والا ہے. اب حکومت میں آ کر بھی اگر میں نے اپنے دوستوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا، اپنے رشتہ داروں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا، تو کیا فائدہ ایسے اقتدار میں آنے کا؟ اس اپروچ کو ختم کرنا ہوگا. سنگاپور نے کیا اور انہوں نے دیکھا کہ ہر شخص جس عہدے کے لائق تھا اس کو وہاں پر فائز کر کے انہوں نے بہترین آؤٹ پٹ لیا. دوسری چیز پریگمیٹزم. پریگمیٹزم کہتے ہیں کہ بلی کالی ہے یا گوری ہے، نیلی ہے یا پیلی ہے، اگر وہ چوہا پکڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو اس کو چوز کر لیا جائے، اس کو سلیکٹ کر لیا جائے. سو پریگمیٹزم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص چاہے کسی بھی ذات پات سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، آپ کے مخالف سیاسی جماعت کو سپورٹ کرتا ہے، آپ سے اس کا ہر طرح کا اختلاف ہے، لیکن وہ کام بہت اچھا کرتا ہے جس کے لیے آپ ڈھونڈ رہے ہیں کوئی اہل شخص، تو اس کو فوری طور پر اس کام پر مامور کر دیجئے، اس بات سے قطع نظر کہ اس کی رنگ و نسل کیا ہے، اس کے نظریات کیا ہیں، جس طرح میریٹوکریسی میں بھی ہم نے بات کی. اور تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز جس کی ہمارے ملک میں شاید سب سے زیادہ اس وقت کمی ہے اور جس وجہ سے آج پاکستان تنزلی کا بھی شکار ہے، فرام ٹاپ ٹو باٹم ہر شخص کو درست ہونے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے آنیسٹی، ایمانداری. اور ایمانداری سے مراد صرف یہ نہیں کہ آپ پیسے کے حوالے سے صرف ایماندار ہوں، وہ تو ہے ہی ہے، ساتھ ساتھ یہ کہ انٹلیکچولی بھی آنیسٹ ہونا پڑے گا. یعنی قرآن پاک میں بھی ہے کہ آپ کے چاہے آپ کے خلاف کوئی بات کیوں نہ جاتی ہو، آپ کے عزیز و اقارب کے خلاف بھی کوئی بات آپ کی گواہی کیوں نہ جاتی ہو، حق بات کی گواہی دیجیے. سو اگر آپ آنیسٹ ہیں اپنے کام کے ساتھ، اگر آپ میرٹ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، اور اگر آپ اس بات سے قطع نظر کہ کسی شخص کی اپروچ کیا ہے، اگر آپ اس کے کام کی بنیاد پر، اس کے لائق فائق ہونے کی بنیاد پر اس کو ایک کام دیتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ملک کہاں سے کہاں ترقی کرے گا انشاءاللہ. تو میں نے سوچا کہ دکھی اور پریشان کن باتیں تو ہم ہر وقت ہی کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے پریشانی کا سا ماحول ہے، لیکن اس بڑی مشکل سی سچویشن میں بھی ان مع العسر یسرا، ہر بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. سو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اس گرداب سے نکالیں، ہمیں اصل ایشوز پہ فوکس کرنے کی توفیق دیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے اپنے پروگرام میں کہ جو عام عوام کا مسئلہ ہے ہم اس کو اجاگر کریں. سو مہنگائی پہ بھی ناظرین اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے بات کریں گے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا میکنزمز ہو سکتے ہیں، اور اب ہم کوشش کریں گے کہ ذرا تھوڑا سا اس طرح کے بھی مشورے دیں، ایکسپرٹس کو بھی بلایا جائے جو گائیڈ کر سکیں. پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن تو بہت ہو گئی، اب ذرا سولوشن اورینٹڈ اپروچ کے ساتھ چلنا ہوگا. مسائل کا حل کیا ہے یہ ہم دیں گے، اور انشاءاللہ اس پہ امپلیمنٹیشن کریں گے پاکستان کے ادارے، پاکستان کی حکومت، چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت اقتدار میں آئے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں. اس بات کو سیمنٹ کرنا ہوگا، اس سوچ کو کہ یہ ملک جتنا مضبوط ہوگا انشاءاللہ میرے اور آپ کے ہرے پاسپورٹ کی عزت پوری دنیا میں اتنی ہی زیادہ ہوگی. ہم آپس میں جتنا زیادہ لڑیں گے اتنی ہی زیادہ تذلیل اور بے عزتی پورے ملک کی ہوگی، ہر شہری کی ہوگی. اور اس لڑائی جھگڑے کو، یہ جو آپس کا ڈس ایگریمنٹ ہے، اس کو ہمیں اس حد تک وہ لے جانا ہے کہ بس وہ صرف گفتگو کی حد تک ہو، پریکٹیکلی ہم سب مل کر ایک اکائی بن کر انشاءاللہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوں. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی. آپ سے انشاءاللہ اگلے جمعے کی روز رات 8 بجے پھر ملاقات ہوگی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.